मालिक पठान था, तनख्वाह के साथ साथ मेरी तारीफें भी करता, तो मैं भी पठान मालिक को राजी करने की कोशिश करती। लेकिन एक रात मालिक के कमरे में गई तो उसके हाथ कांपने लगे। दूध में छवारे डालकर मालिक को पिलाया और खुद पास बैठ गई। मालिक 50,000 देकर बोला, आज। मेरे होश उड़ गए। मालिक ने, औरत सदा से तारीफ की भूखी होती है। जहाँ 4 लफ्ज अपनी तारीफ में सुने नहीं कि मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाती है, चाहे बाद में उसे पछताना ही क्यों ना पड़े। लेकिन वक्ती तौर पर तारीफ का जो सुरूर औरत के सर पर सवार होता है तो किसी नशे की तरह से उस पर असर करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस घर में मैं मुलाजमा थी वहाँ का मालिक पठान था। देखने में वो भी बेहद खूबसूरत था, जैसे कि पठान होते हैं। सबसे पहले जब मैंने उसके घर काम करना शुरू किया तो मुझे ये एतराज़ था कि वो अकेला रहता है और मैं अकेले मर्द के घर पर काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी 20-22 साल की लड़की थी। अपनी अम्मा के साथ घरों के काम करती थी, लेकिन आजकल अम्मा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए काम पर मुझे ही जाना पड़ता था। जिन घरों में मैं काम करती थी वहाँ पर काम ज़्यादा था, लेकिन तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं मिलती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बार मैं काम करके वापस घर जा रही थी। शाम का वक्त था जब सामने एक बंगले से गाड़ी निकली और उसमें एक पठान शख्स बैठा हुआ था। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उसने अपनी आंखों पर पहना काला चश्मा उतार कर मुझे देखा। अपने ड्राइवर से कुछ कहने लगा। मैं इस इंतज़ार में थी कि अब वो गाड़ी बाहर निकाल कर ले जाए तो मैं भी जाऊं, लेकिन गाड़ी बीच में ही खड़ी करके ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और मेरे पास आ गया और कहने लगा, मालिक कुछ तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं उस पठान मालिक की पिछली नशिस्त के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने शीशा नीचे किया और कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए खूबसूरत मुलाजमा की ज़रूरत है। उसके लफ्ज़ कुछ ऐसे थे कि मैं हैरत से उसे देखने लगी। भला ये कौन सी डिमांड थी कि मुलाजमा खूबसूरत हो, वरना ज़्यादातर लोग तो यही कहते थे कि काम साफ सुथरा करती हो, काम करने में सुस्त ना हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मुलाजमा खुद भी खूबसूरत हो। उस पठान की नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने कहा, साहब जी, आप मेरी बेगम साहिबा से बात करवा दें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी मर्द से घर के काम की बात करूं जिसकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थी। वो पठान मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से गुस्से से तप गई थी। मैंने कहा, मुझे नहीं करना आपके घर काम। ये भला क्या बात हुई कि घर में कोई औरत ही नहीं है? ऐसे घर में मैं काम नहीं करती। मेरा ये सुनना था कि वो पठान कहने लगा कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। मैं सोचने लगी कि ये भला मुझे कितने पैसे दे सकता है। 3 घरों का काम करने के बाद मैं 15,000 महीने के कमाती थी। भला ये एक घर के काम का मुझे क्या ही देगा। अभी मैं ये सोच ही रही थी जब उस पठान ने कहा कि मैं तुम्हें महीने के 25,000 दूंगा। ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यानी कि एक घर में काम करने का मुझे 25,000 मिल रहा था। वो कहने लगा, इसके अलावा तुम्हारे घर में राशन अलग से डलवा दूंगा। इस महंगाई के दौर में राशन ही 10,000 से कम का नहीं आता। उस पठान मालिक की ऑफर ऐसी न थी कि मैं उसे फौरन से रद्द कर देती। मैंने कहा, मैं अपनी अम्मा से पूछ कर बताऊंगी। कहने लगा कि अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और बढ़ा दूंगा, लेकिन देखो, घर का काम मैं तुमसे ही करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, क्यों, मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? तो वो मायने खेज मुस्कुराहट से कहने लगा, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। हालांकि मुझे उसके इस जुमले पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शर्म सी आने लगी। मेरे चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान सी सज गई। मैं फौरन से वहां से पलट गई। जैसे जैसे मैं घर जा रही थी, मालिक की बात मेरे कान में जैसे रस खोलने लगी थी कि मैं खूबसूरत हूँ। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, घर पूरा बिखरा पड़ा था। बहन भाइयों ने उधम मचा कर रखा हुआ था। मैं थकी हारी घर पहुंची थी और अम्मा सर बांधे चारपाई पर लेटी कहने लगी, खतीजा आ गई हो तो ऐसा कर दाल चढ़ा दे। कब से भूखे बैठे हैं तेरे बहन भाई, क्या बापा आएगी और खाना बनाकर हमें खिलाएगी? अम्मा की बात सुनकर तो मैंने कोफ्त भरी नजरों से अपनी माँ को देखा था। मैंने कहा, अम्मा, तूने ये बच्चों की टीम मेरे लिए पैदा की है? मैंने अपने छोटे 7 बहन भाइयों की तरफ देखकर कहा। ये कहना था कि मेरी माँ ने चारपाई के नीचे पड़ी चप्पल उठा ली। कहने लगी, शर्म नहीं आती? बेगैरतों की तरह बातें करती है। चल जा, जो कह रही हूँ वो कर। मैंने कहा, अभी थक हार कर आई हूँ मैं। 3 घरों का काम किया है और जब घर आती हूँ तो तुम सर बांध कर बैठ जाती हो कि आके तुम्हारे बच्चों को भी मैं ही पालूं। मुझसे नहीं होता ये सब। अपने कमरे में चली गई। सामने पुराना सा श्रृंगार मेज पड़ा था जिसका शीशा भी काफी धुंधला सा हो गया था। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और खुद को आईने में देखने लगी। मुझे लगा जैसे मैं वाकई बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। बहरहाल खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन इतनी नहीं कि लोग देखें तो अपने होश खो बैठे। बस नैन नक्श प्यारे थे, रंगत की सफ़ेद थी, बाल भी लंबे घने थे। शायद मेरे कपड़े पुराने थे,
اسی لیے مجھے اپنا آپ ان میں اتنا پیارا نہیں لگتا تھا۔ یہ شاید وجہ یہ تھی کہ آج تک میری کبھی کسی نے تعریف نہیں کی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا تھا کہ میں بھی خوبصورت ہوں۔ میں کام کرتی تھی، وہاں بس یہی کہا جاتا تھا کہ ختیجہ تو نہ جانے کب سدھرے گی، ارے 1 گھنٹے سے بس برتن ہی مانج رہی ہے، اور وہ بھی گندے سلندے، یہ دیکھ پلیٹ میں گھی لگا پڑا ہے، ایسے دھوتے ہیں برتن۔ اپنی مالکن کی بات یاد آئی تھی جس کے برتن مانج مانج کر میرے خوبصورت ہاتھ بے رونق ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو اپنے کھردرے ہاتھ دیکھ کر مجھے رونا آیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، آنکھوں میں کالے رنگ کا کاجل ڈالا، پہلے سے اپنا بڑا اچھا سا لگنے لگا تھا۔ 2 منٹ اپنا سراپا شنگار میز کے دھندلے سے آئینے میں دیکھا اور پھر باہر آ گئی۔ دال چڑھائی، آٹا گوندا، روٹی بنائی، کھانا سب کو کھلایا، پھر اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں اب بھی مجھ سے ناراض تھی، مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی۔ اب میں نے اماں کو پٹھان مالک کے گھر کے لیے بھی تو بنانا تھا، اسی لیے میں نے اماں کے پاؤں پکڑ کر دبانا شروع کر دیے۔ اماں کہنے لگی، چل ہٹ، ماں کو تانے دیتی ہے، بے شرم، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں نے کہا، اچھا ماں غصے میں تھی اسی لیے کہہ دیا ہوگا، تو بھی کیوں میری بات پکڑتی ہے؟ تیرے سامنے ہی تو صبح 9 بجے کام پر جاتی ہوں اور شام کو واپس آتی ہوں۔ وہ لوگ کوئی مجھے بٹھا کر کھانا تھوڑی کھلاتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اسی لیے میں نے غصے میں کہہ دیا۔ چل چھوڑنا اماں، تجھ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ اماں کو لاڈ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، تو میرا بیٹا ہے، تم نے کبھی تجھے بیٹی نہیں سمجھا، ارے میرا کماؤ پوت تو تو ہے، یہ سارے تو ایسے ہی ہیں، نکمے کام چور۔ اماں نے مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر کہا جو اپنے ہی کھیلنے کودنے میں مصروف تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 8-9 سال چھوٹا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے لائن ہی لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے اپنا اصل مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا، اماں وہ جو سریا آپا ہے نا، جس کے گھر تو کام کرتی ہے، اس کے سامنے والے بنگلے میں ایک پٹھان صاحب رہتے ہیں۔ آج اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر کام کروں۔ اماں نے کہا، اچھا کتنے پیسے دے گا؟ میں نے کہا، اماں وہ کہتا ہے صرف میرے گھر کا کام کر، یہ سننا تھا کہ اماں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، رہنے دے، تو ہمارا گزارا نہیں ہے گھر کے کام سے، صاف کہہ دے کہ کام میں سب کے گھر کروں گی۔ جب میں نے اس پٹھان مالک کی ساری بات ماں کے گوش گزار کی تو وہ چپ کی چپ رہ گئی، مجھے بھی یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، 25,000 مہینے کے دے گا؟ میں نے کہا، ہاں اماں۔ کہنے لگی، تجھے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی پگلی، اتنے پیسے کون دیتا ہے؟ پھر کہنے لگی، راشن بھی الگ ڈال کے دے گا؟ میں نے کہا، ہاں اماں، کہہ تو یہی رہا تھا۔ یہ سب سن کر میری اماں مان گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے اماں کو قصداً یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پٹھان مالک اکیلا رہتا ہے، اماں تو منع کر دیتی، بے شک میری ماں مجھے دوسروں کے گھروں میں ملازمت کرواتی تھی، لیکن کبھی کسی ایسے گھر میں نہیں چھوڑا جہاں پر مرد ہی مرد ہوں اور کوئی عورت نہ ہو۔ اگلے روز میں اس پٹھان کے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، کہنے لگا، صاحب اندر لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ گھر کافی بڑا تھا۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو وہ پٹھان مالک اخبار پڑھ رہا تھا، زیادہ عمر کا بھی نہیں تھا، یہی کوئی 35-36 سال کا ہوگا۔ دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے کہا، یقین کیوں تھا؟ کہنے لگا، چھوڑو، پھر کبھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا، میری اماں نے اجازت دے دی ہے، لیکن پیسے میں ایڈوانس لوں گی۔ مجھے ابھی بھی یہ شک تھا کہ کہیں وہ کام کروانے کے بعد میری چھٹی نہ کروا دے۔ اتنے زیادہ پیسے کام کے کون دیتا ہے؟ مجھے لگا مالک کہے گا، ٹھیک ہے تم کام شروع کرو، میں چند دن میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مالک نے فوراً سے جیب سے بٹوا نکالا اور پیسے گن کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں تو حق تک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب تو مالک مہربانیاں مجھ پر شروع ہو چکی تھی۔ میں صفائی کرتی تو کہنے لگا، تم نے تو میرا گھر چمکا کے رکھ دیا، شاید تمہارے خوبصورت ہاتھوں کا نتیجہ ہے کہ گھر چمکنے لگا۔ یہ سن کر مجھے اپنے ہاتھ خوبصورت لگنے لگے تھے، حالانکہ میں بہت صاف ستھرا کام کرنے کی عادی نہ تھی، لیکن وہ تو میری تعریفیں ہی کرتا رہتا۔ برتن دھوتی تو کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھوں کا کمال ہے جو میرے برتن مہک اٹھے ہیں۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ پٹھان مالک کچن میں آ گیا، کہنے لگا، میرا باورچی کام چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اگر تم میرا کھانا بھی بنا دیا کرو تو میں تمہیں 10,000 اور دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں چمک گئی۔ 1 ماہ سے میں اس کے گھر میں کام کر رہی تھی اور اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ سادہ کھانا کھانے کا عادی ہے، اسی لیے میں نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن اس کی اگلی بات تو جیسے میرے ہوش اڑا کے رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تازہ کھانا کھانے کی عادت ہے اور رات کا کھانا میں 9 بجے تک کھاتا ہوں، اسی لیے 9 بجے تک تمہیں میرے گھر پر رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میری ماں تو کبھی بھی مجھے اتنی رات تک کام کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ میں بے حد مایوس ہوئی۔ میں نے کہا، نہیں صاحب، میری ماں نہیں مانے گی۔ وہ کہنے لگے، 15,000 دوں گا۔ میرے دل میں پھر سے لالچ بڑھ گیا، جا کے اماں کو جھوٹ بولا
میں نے کہا مالک کی بیوی بے حد بیمار ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ 15,000 اور دوں گا، بس رات کے کھانے تک تمہیں رکنا پڑے گا۔ اماں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا اماں، اس کی بیوی بیمار ہے تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ اتنے پیسے دیتا ہے، پھر گھر میں راشن الگ سے ڈلوا کر دیتا ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی، کہنے لگی رات کے 9 بجے کا وقت بہت زیادہ ہے ختیجہ۔ میں نے کہا تو واپسی میں اس کا ڈرائیور چھوڑنے آئے گا نا مجھے؟ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، اب میں صبح 9 بجے کی جاتی تو رات کے 9 بجے تک مالک کے گھر میں ہی ہوتی۔ پہلے تو دن میں کام کاج کر کے واپس لوٹ جاتی تھی، لیکن اب تو جیسے میرا وقت ہی نہیں کٹتا تھا۔ گھر کا کام میں صبح ہی نپٹا لیتی تھی، رات کا کھانا بنانے سے پہلے سارا وقت میرا بیکار گزرتا۔ پتہ نہیں مالک نے ہی کیا طریقہ اپنایا تھا کہ تازہ کھانا ہی کھانا ہے، ورنہ میں جھٹپٹ کھانا بنا کر اپنے گھر جانے والی بنتی۔ شام 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک میں بالکل فارغ ہوتی تھی۔ مالک بھی اپنے کام سے 5 بجے واپس لوٹ آتا تھا تو ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتا اور میں ادھر ادھر وقت گزارا کرنے لگتی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں مالک، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک بار میں نے رات کا کھانا ٹیبل پر لگایا تو مالک مجھے کافی بے چین سے لگے، کہنے لگے آج کھانے کا موڈ نہیں ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو جان خلاصی ہوئی۔ یہ سوچ کر میں نے سب کچھ سمیٹا اور گھر جانے لگی۔ اکثر مالک بچا ہوا کھانا مجھے ساتھ ہی دے دیتا تھا، اسی لیے مجھے گھر جا کر کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا، وہی کھانا ہم سب کھا لیا کرتے تھے۔ ویسے بھی میں نے بریانی بنائی تھی، اسی لیے سوچا کہ مالک سے پوچھ لیتی ہوں کیا میں کھانا لے جاؤں۔ جیسے ہی میں نے مالک کے کمرے میں دستک دی تو وہ کچھ نہیں بولے۔ میں جا رہی تھی کہ وہ اجازت دیتے تو میں دروازے سے ہی بس ان سے پوچھتی کہ میں بریانی ساتھ لے جاؤں، اور اجازت ملتے ہی لے کر چلی جاتی، لیکن مجھے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے 2-3 بار کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن جب مجھے کسی کی آواز نہیں آئی تو میں نے نیب گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے میں نے مالک کو دیکھا تو وہ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا مالک آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے شاید بخار ہے، ایسا کرو مجھے دودھ میں چھوارے ڈال کر دے دو۔ میرا مالک اتنا احساس کرتے تھے، اسی لیے میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں ان کی خدمت کرتی۔ میں فوراً سے کچن میں گئی، ایک ڈبے سے چھوارے نکالے اور دودھ میں پکا کر ایک پیالے میں ڈال کر لے آئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میں نے وہ دودھ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کھا سکوں، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو مجھے یہ کھلا دو۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی، لیکن ان کے گھر میں میرے علاوہ کوئی دوسری ملازمہ بھی نہ تھی، نہ ہی کوئی ملازم، صرف ایک چوکی دار تھا جس کی ڈیوٹی صرف دروازے تک محدود تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ مجھے واپس گھر بھی جانا ہے۔ مجبوراً ہی صحیح میں مالک کے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں وہ پلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے میرا بٹوا مجھے پکڑانا۔ میں نے وہ بٹوا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اس میں سے انہوں نے 50,000 نکالے اور مجھے دینے لگے۔ کہنے لگے یہ رکھ لو، وہ رقم بہت بڑی تھی۔ میں نے کہا نہیں مالک، کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ کہنے لگے میں تنہا رہ رہ کر تھک گیا ہوں، مجھ سے بھی تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا مالک آپ شادی کر لیں، اچھے خاصے امیر ہیں، آپ کے پاس دولت کی تو ریل پیل ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے مجھ میں ایک عیب بھی ہے، اس عیب کے ساتھ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی، اور بنا اپنا عیب لڑکی کو بتائے بغیر میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا آپ میں کیا عیب ہے؟ وہ کہنے لگے میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر میں خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو اور اچھی لڑکی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں قریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اگر تمہیں میں اپنے اس عیب کے ساتھ قبول ہوں تو مجھے بتا دینا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، ہر سہولت تمہیں میرے گھر پر ملے گی، بس تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کے بعد مالک نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چند روز بعد ہی میرا نکاح بس پٹھان مالک سے ہو گیا۔ اب وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت بھی کرتا ہے اور میں جی جان سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ بے شک میری کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کبھی دل میں بہت آرزو ہوتی تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتی، اسے اپنے گھر پہ رکھ لیتی۔ وہ پٹھان شخص بھی میرے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہماری زندگی یوں ہی مکمل ہو گئی تھی۔